बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, मुज़ाकरात के हवाले से क्योंकि जो कौमी कॉन्फ्रेंस बैठी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके ऊपर एक रोला पड़ गया है। इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं है। उन्होंने तो कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुज़ाकरात की बात की गई। ये एक कन्फ्यूजन है। इस पे पहले जो अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया, जो बातचीत उन्होंने की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा और कौमी कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, और इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबसे बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूंगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन पहले ज़रा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज मैं दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे देखिए। मुज़ाकरात की खबरों में यहां कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है। ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज़ पे हैं, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीजें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए, अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खोंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए जरूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम जरा आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है। फौज की सियासत में मुदाखलत खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए अवाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक दिन आएगा अवाम ये कर भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये झंडा उठाया हुआ है, हो सकता है ये इसी दौर में हो जाए।
ابھی ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آئینی کردار میں واپس چلی جائے. اور جانا تو ہے، ایک دن تو یہ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتوں کے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ویسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ناظرین، جو خیبر پختونخوا میں تحریک کے حوالے سے بات چیت ہے، دیکھیں حکومت کو بھی اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے، پہلے تو یہ آپ لے لینا، مذاکرات میں حکومت کو بھی کوئی اس وقت دلچسپی نہیں ہے. جب تحریک کھڑی ہوگی نا پھر حکومت واویلا کرے گی، پھر لوگ بولیں گے، پھر بار بار کہیں گے جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے، بات چیت کیوں نہیں کرتے، سیاسی لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. ابھی حکومت نے بھی وہی والی رٹ پکڑی ہوئی ہے جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے. اب حکومت بھی یہی کہہ رہی، کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں ہے منگوا سکتے. یہ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں، یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے. زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، یہی اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا، یہ ہوگا نہیں. اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی. عدت جیسے گھٹیا کیس کی، سائفر جیسے گھٹیا کیس کی، توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی، جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی، اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا، ان چیزوں کی معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی. اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ تو معافی تو مانگنی پڑے گی. اب تحریک کیا بن رہی ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگی، یہ ایسے بھی نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پہ باہر آ گئے وزیر اعلیٰ اور لوگ اکٹھے ہو گئے ان سے بات چیت ہو گئی تو اسٹریٹ موومنٹ نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگی. چھوٹے بڑے اکٹھ ہو گئے ان سے بھی نہیں ہوگی. اسٹریٹ موومنٹ جب آرگنائز ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کیسے بنتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر، ہر حلقے کے اندر باقاعدہ کاؤنٹرز لگتے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو شامل کیا جاتا ہے اس موومنٹ کے اندر. نوجوان اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اس موومنٹ کے نام کے اوپر، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑتے جاتے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس تحصیل میں، کس علاقے میں، کس حلقے میں، کس ضلع میں اور کس ڈویژن میں آپ کے کتنے نوجوان تیار ہیں اس تحریک کے لیے. اس طریقے سے ایک تحریک بنتی ہے. جب اسٹریٹ موومنٹ بنتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی گلی میں کون سا نوجوان لیڈ کرے گا، کس گلی میں کون سا پولیٹیکل ورکر لیڈ کرے گا، اور یہ وہاں سے اپنے نوجوانوں کو یا لوگوں کو نکالے گا. عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سارے ٹاؤٹوں کو ساتھ ملا کے پوری کوشش کر کے عالمی سپورٹ لے کر بھی عمران خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان نہیں چھڑوا پا رہی. اور پاکستانی عوام نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دبوچا ہوا ہے. اب کبھی وہ آئینی ترمیم کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ اور کرتے ہیں، کبھی خون بہا دیتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. لیڈر کو جیل میں ڈال کر 2.25 سال تک نہ اس کی تصویر باہر آنے دی، نہ اس کی ویڈیو نہ آڈیو باہر آنے دی. یہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ. لیکن یہ خود بہت بری طرح پھنس گئی ہے، بہت بری طرح جکڑی گئی ہے. لیکن ٹاؤٹ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جھٹکا لگنے لگا ہے، تو عمران خان کو جھٹکا لگنے لگا، تو پاکستانی قوم کو جھٹکا لگنے لگا ہے. جھٹکا تو ایکچولی پاکستانی قوم کو ہی لگ رہا ہے. قوم ووٹ ڈالتی ہے ادھر، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ ان کو اقتدار میں لے آتی ہے. قوم فیصلہ کرتی ہے یہ والا، اسٹیبلشمنٹ الٹا کام کرتی ہے وہ والا. عوام سے ہی تنخواہیں لیتے ہیں، یعنی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. اور ایک دن ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ عوام ان کے گلے پڑ جائے گی. یہ ہوگا، ہم ہوتا ہوا دیکھیں گے. میرا یہ ایمان ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے. یہ صرف اس ہونے کو ٹال سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، اس میں تاخیر لا سکتے ہیں، لیکن اس کو روک نہیں سکتے. عوام نے ان کے گلے پڑنا ہی پڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. یہ آج نہیں تو کل ہوگا. عوام نے جو پہلی وارننگ جاری کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے کے اوپر عوام نے لکھ دیا ہے پکی سیاہی کے ساتھ شکست، تو یہ عوام کی جانب سے پہلی وارننگ تھی. ایک آدھی اور وارننگ دے کے عوام ان کے گلے پڑ جائے گی، یہ اب دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری جانب ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے.
یعنی ریاستی اداروں کے منہ کو خون لگ چکا ہے. مینا خان افریدی نے جو بات کی، دیکھیں وہ ٹاؤٹ نے کہا جی جھٹکا لگے گا خیبر پختونخوا کو، الٹا خیبر پختونخوا سے ہی اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکے لگ رہے ہیں. جب سے انہوں نے جرگے کی بات کی ہے تو میری اطلاع کے مطابق جن رہنماؤں سے سہیل افریدی نے بات کی، ان رہنماؤں پہ شدید دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ نے سہیل افریدی کی جانب سے یا خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی جرگے کے لیے کال کریں گے، آپ نے اس میں نہیں جانا. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے. فضل الرحمان تھا، ایمل ولی خان تھا، باقی لوگ تھے جو اپوزیشن کے، سراج الحق وغیرہ، جن سے رابطہ کیا گیا، ان لوگوں پہ دباؤ ڈالا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی پارٹیوں پر اور ان لوگوں پر کہ آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا. اگر نمائندگی کرنی ہے تو گول مول قسم کی کرنی ہے. آپ نے اس جرگے کو کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ کوشش کی جائے گی کیونکہ یہ جرگہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سہیل افریدی بلا وجہ جا رہا ہے بار بار اڈیالہ جیل. یہ گنتی پوری کر رہا ہے اور یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھتا جائے گا کہ دیکھیں میں ایک دفعہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، 2 دفعہ آیا، 3 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، 5 دفعہ آیا، میں 10 مرتبہ آیا عدالتی آرڈر لے کر، آپ نے مجھے نہیں ملایا. اب مجھے عدالت انصاف نہیں دے رہی، مجھے یہ نظام انصاف نہیں دے رہا، میرا قانونی اور آئینی حق مجھے نہیں دیا جا رہا، لہذا اب میں عوامی طاقت کے ساتھ آ رہا ہوں کیونکہ آپ کو قانون کی بات سمجھ نہیں آتی. یہ جواز خود سہیل افریدی کے لیے پیدا کر رہی ہے یہ ریاست، اور وہ بڑی خاموشی سے اس جواز کو پیدا ہونے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر پہنچایا، میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس ویلاگ کو ختم کریں گے کیونکہ میرے پاس بڑی امپورٹنٹ مزید انفارمیشنز ہیں بہت ساری. میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا نیکسٹ ویلاگ میں، لیکن ابھی آپ یہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 5 پیغامات جیل سے باہر بھیجے ہیں. اچھا جی، کیسوں کے متعلق عمران خان صاحب کا پیغام یہ کہ توشہ خانہ 2 کا پچھلے ہفتے جو گواہ پیش کیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا اور پچھلے ہفتے یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا. جو گواہ تھا اس کو 7 سال تک سزا ملنی چاہیے تھی. یہ پورا کیس جس کی گواہی پر مبنی تھا، وہ بندہ جب جھوٹا ثابت ہو گیا تو جج صاحب نے وہ کیس ختم ہی نہیں کیا. 2 کیس ہیں نا عمران خان پہ، ایک القادر والا اور ایک توشہ خانہ 2 والا. اب جو توشہ خانہ 2 کی درگت بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد تو سزا نہیں ہو سکتی عمران خان کو، لیکن جج اگر سزا دے دے گا تو اس کی مرضی ہے. عمران خان کو پہلے کون سی سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ ہائی کورٹ میں جا کے ساری کی ساری اڑ گئی، چاہے وہ کیس ہو سائفر والا چاہے کوئی اور ہو، سارے اڑ گئے. لہذا عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو ناانصافی ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پھر ہو جائے گی. اور القادر میں عمران خان صاحب کا کیس ڈوگر صاحب اس لیے نہیں لگا رہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں. لہذا پہلے توشہ خانہ میں سزا، پھر القادر کے اندر ضمانت، یہ ہوگا. تیسرا پیغام عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے لیے دیا. جو اس وقت حالات ہیں عاصم منیر صاحب، آپ نے اپنی کرسی مضبوط کرنی ہے، آپ نے لمبا عرصہ آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے. آپ نے سب سے پہلے، مجھے 2/3 اکثریت ملی تھی، پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، آپ نے سب سے پہلے پاکستانیوں کا ووٹ چوری کیا، آپ نے سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا. مشرف کے وقت میں میڈیا آزاد تھا، اس وقت سب سے زیادہ چینلز آئے. لوگ مشرف کے ساتھ اس لیے کھڑے تھے کیونکہ وہ ان 2 پارٹیوں کے سربراہوں کا احتساب کر رہا تھا. اس مینڈیٹ پر مشرف صاحب آئے تھے، اسی کے اوپر ان کو سپورٹ ملی تھی. اس وقت آپ نے انہی سزا یافتہ کو ملک پر مسلط کر دیا ہے. پھر آپ 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس دوران آپ نے لوگوں پر جو ظلم کیا. دوسرا، آپ نے اخلاقیات آپ مزید آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے گئے اخلاقیات بھی. 26ویں ترمیم میں آپ نے ججز کی آزادی چھین کر اس محکمے کو، یعنی اس کو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے بنا دیا. اس کے باوجود کئی ججز ہیں جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا. کئی ججز جو رول آف لا اور اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو ججز اپنے ضمیر کی آواز کے لیے کھڑے ہوئے، جو انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ہیروز ہیں. پوری پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، جنہوں نے ان حالات میں رول آف لا کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ اس وقت بڑے مشکل، بڑے دباؤ اور بڑے ظلم کے حالات ہیں، اس کے باوجود کہ وہ کھڑے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ججز جو عاصم لا کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بے ضمیر ججز جنہوں نے عاصم لا کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، اس وقت وہ یاد رکھیں کہ نہ ان کو تاریخ اور نہ ہی ان کو پاکستانی قوم کبھی معاف کرے گی. کہ دیکھیں، یہ اس لیے آپ سارے جمع ہوں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے،
اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جو آزاد میڈیا کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، یہی آپ کی آواز ہے۔ ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے، اس لیے آپ نے ان سب کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ یعنی عوام کو کہا کہ آپ کو اگر کھڑے نہ ہوئے تو پھر آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ نے نکلنا ہے۔ پورے پاکستان سے آپ اس میں شامل ہوں، یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے۔ اس کو کامیاب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور سب نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے، اور ان کے پیچھے پوری پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی۔ آپ 3 سال سے بات چیت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن جتنا بھی آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الٹا آپ کو مزید دبانے لگتے ہیں اور ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی، عمران خان اور باقی قیدی، بلکہ ایک قیدی قاسم کھوکھر کو وقت پر علاج نہیں دیا گیا اور وہ جیل میں شہید ہو گیا۔ بے گناہ انسان جیل کے اندر جان سے گیا، تو اس لیے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور مذاکرات کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے خاص ہدایت دی ہے، یہ پیغام بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کو، آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔